राना सनाउल्लाह साहब ने जो मीडिया से आज गुफ्तगू की, मुज़ाकरात ज़ाहिर है आगे नहीं बढ़ सके, उस हवाले से उनका ये कहना था कि पीटीआई अगर ये समझ रही है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है तो ये उनकी ख्वाबज़ादी है। जब भी रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पहले हिस्से में जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आया है और चौथे दौर का बाइकाट किया पीटीआई ने, जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि पीटीआई जो है वो दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से एक अच्छा फ़ैसला करेगी। उस हवाले से बात करेंगे और दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम पीटीआई ने जो 8 फरवरी को पावर शो करने का ऐलान किया और उसके साथ साथ केपी में जो पीटीआई के आपस की धड़ेबंदी है उस हवाले से। तो बात शुरू करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात का आज चौथा दौर होना था, लेकिन पीटीआई के बाद बाइकाट की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। हुकूमती कमेटी ने 45 मिनट तक जो है वो इंतज़ार किया। उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा कि जो पीटीआई के रहनुमा थे उनसे रब्ता किया गया, उन्हें कहा गया कि आप मुज़ाकरात में आएँ, लेकिन वो नहीं आए और इस वजह से जो है वो मामला तातुल का शिकार हो गया है। लेकिन वो पुरुमीद हैं कि पीटीआई जो है वो दोबारा मुज़ाकरात में आएगी और मुज़ाकरात ही हल हैं जो मसाइल हैं उनका। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। उस वक्त जो हुकूमती कमेटी के रुकन थे इसहाक डार, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनका ये कहना था कि हमने कोई ना कोई जवाब तो तैयार किया था, हमारी सुनते पीटीआई कमेटी में आती तो बहुत सारी चीज़ों का हल निकल सकता था। इसी हवाले से बात करेंगे। जावेद सुमरो, मुज़ाकरात के चौथे दौर के हवाले से उम्मीदें थीं और हुकूमती कमेटी जो है वो अपना जवाब भी तैयार करके बैठी हुई थी और वो ये भी कह रही थी कि अगर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आती और इजलास होता तो बहुत सारे मसाइल का हल किसी ना किसी तरीके से निकलने की कोई सूरत पैदा हो सकती थी। फैसल देखें, पिछले 4-5 दिनों से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ज़िद थी कि जी हम नहीं जाएंगे जब तक कमीशन नहीं बनता या कमीशन बनने का ऐलान नहीं किया जाता। ठीक है, आप बतौर सियासी जमात आपका ये राइट है कि आप इस हवाले से कोई डिमांड करें, लेकिन ये भी तो देखें ना कि अगला कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, अगर नहीं कर सकता तो क्या वजूहात होंगी। अब आप उस पर जाए बगैर ही आपने ऐलान कर दिया जी हम नहीं जाते, तो ये इस किस्म की गैर संजीदा जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हालिया 10-1 अशरे के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही नज़र आई है। अगर मैं मिसाल दूं कि जैसे अभी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा, पीपल्स पार्टी की डिमांड थी कि जी एक आईनी कोर्ट बनाई जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से अपना एक ड्राफ्ट बनाया गया और उस ड्राफ्ट में उन्होंने कहा कि जी आईनी कोर्ट की बजाय आप एक आईनी बेंच बना दें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट बनाएंगे तो उसके 100 और मामला जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपने उस डिमांड से थोड़ा सा फुटबैक किया और आईनी बेंच के ऊपर वो राजी हो गए। तो ये जो सियासी मामलात के अंदर सूरत हाल होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप गिव एंड टेक करते हो, अपनी जिद पे, अपनी अना पे, अपनी हट धर्मी पे कायम नहीं रहते। यहाँ पे हमने ये देखा कि पीटीआई की जो है वो मुकम्मल तौर पर एक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर कायम रही कि नहीं जी जुडिशल कमीशन 27 नवंबर और 9 मई पे नहीं बनता तो हम बात नहीं करेंगे। अब इस मुज़ाकरात में आने से जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा एक तज्जिया है, कि पीटीआई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा पॉलिटिकल जमातों के अंदर पैदा होना शुरू हुआ था कि जी पीटीआई अब किसी हद तक पॉलिटिकल ट्रैक के ऊपर चढ़कर आ गई है। लेकिन जब ये हुआ तो फिर वही लोगों की जो सोच थी वो उसके अगेंस्ट चली गई कि जी देखें ये पॉलिटिकल ट्रैक पे नहीं आना चाहते, ये चाहते हैं कि बस हम हैं, हम हैं, हम हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो ये जो तरीका है ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो कोई भी बर्दाश्त तो नहीं करता। मुज़ाकरात से निकलने की जल्दी क्यों थी? इसको देखिए, पहले तो हम ये कहते थे ना कि जी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है, वो रिजर्व्ड है और ये इस तरह से कुछ और वजूहात हैं। लेकिन अब तो वो हो गई बात, सवाल आपका दुरुस्त है। लेकिन पीटीआई की जो कमीशन बनाने की जो जिद है
اس میں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میری جہاں تک معلومات ہے کہ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن بنے اور جو ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ جی عدالتوں کے اندر صورتحال جو ہے وہ نہ رہے اور وہاں پر معاملہ زیر التوا رہتا رہے. لیکن میں نے ایک تمام ایک سینئر جو سیاستدان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ہم نے ان سے جب پوچھا کہ جی دیکھیں قانونی طریقہ آخر ہے کیا جو کیسز عدالتوں کے اندر انڈر پروسیڈنگ ہیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ یا معذرت چاہتا ہوں مقدمہ نہیں کمیشن بن سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی ماضی کی، وہ تھی مرتضیٰ بھٹو کی جو شہادت تھی. اس کے بعد وہ کیسز دائر ہوئے لیکن پھر بعد میں ان کے معاملے پہ کمیشن بنا تھا تو اس کمیشن کا کوئی نٹ شل نہیں نکلا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ایک کمیشن جو ہوتا ہے وہ ایک ایڈوائزری جیورسڈکشن کے اندر جا کے وہ کام کرتا ہے. ان کی جو ایڈوائزری ہوتی ہے وہ اپلیکیبل ہو نہ ہو وہ تو پھر حکومت وقت یا عدالتیں طے کرتی ہیں جو معاملہ جیورسڈکشن کے اندر ہو. تو حکومت کی جانب سے یہ سوچ کر یہ چیز شاید اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ ایک معاملہ انڈر پروسیڈنگ ہے، وہ ایک عدالتی دائرہ اختیار کے اندر اس کی سماعت ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر آپ کس طرح سے ایک کمیشن بنا کے اس جو عدالتی امور ہیں عدالتی پروسیڈنگز ہیں اس میں آپ کس طرح جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف شروع دن سے یہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم ملے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی طریقے سے پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے اندر موجود جو قیادت ہے اس کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد ان سے ملاقات کر کے جو بھی باہر آیا ہے سینئر سیاستدان ہو پی ٹی آئی کا، اس نے آ کے الگ سے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دی اور اس سے یہی تاثر پیدا ہو رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ اس نے اپنی الگ سے پی ٹی آئی کیا ایک دھڑا بنا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو میڈیا سے آج گفتگو کی مذاکرات کے ظاہر آگے نہیں بڑھ سکے، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نکل سکتا ہے تو یہ ان کی خواب خیالی ہے. جب بھی راستہ نکلے گا مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا اور مسائل کا حل ادھر. بالکل درست لیکن کہا انہوں ساتھ نے. ایک اور انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب نے جو سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، اور اگر اس بات کا کوئی مثبت جواب آتا پی ٹی آئی کی طرف سے تو آگے اس بجائے اس کے کہ اس پہ جو عجیب و غریب تبصرے کیے گئے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس وقت 12واں کھلاڑی بن چکے ہیں یا وکلا کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے ان کے تبصرے آئے، اگر کوئی تھوڑی سی بھی لچک دکھائی جاتی، میچورٹی دکھائی جاتی تو ملاقات ہو سکتی تھی. دیکھیے میں وہی بات آپ کی بات کو آگے کروں گا کہ جب ایک غیر سنجیدہ رویہ آپ پولیٹکس میں اپنائیں گے تو پھر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. پی ٹی آئی کے اندر دھڑا بندی، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر دھڑا بندی، پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کے اندر دھڑا بندی، پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ جب عمران خان صاحب سے ملنے جاتی ہے تو ہر بندہ اپنی اپنی جا کے ان کو بات بتاتا ہوگا. اب جیسے گزشتہ روز علی امین گنڈاپور صاحب گئے ہیں، ان سے ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے اپنے حساب سے ان کو جا کے بریف کیا ہوگا، چاہے وہ 15 منٹ کی ملاقات ہو چاہے وہ 5 گھنٹے کی ہو. لیکن اس ملاقات کے اندر جس طرح سے ان کو جا کے بتایا جاتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آ کر یہ باہر بتا دیتے ہیں میڈیا کو اور وہ آن ایئر ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں یہ جا کے الٹیمیٹ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار ہمیں اب میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. لیکن چونکہ اب ہر بندے کی نظر اس چیز پہ ہے میری سمجھ کے مطابق کہ وہ پارٹی کا وہ عہدہ جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بیرسٹر گوہر لے چکے ہیں بطور چیئرمین پارٹی، کیونکہ ہیں تو وہ ینگ نوجوان بھی ہیں، سینئر کہہ رہا ہوں، وہ قانون دان بھی اچھے ہیں، آئین گو بھی اچھے ہیں. جب ان میں اتنی ساری خصوصیات ہیں تو ان کے سامنے باقی جو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں جن کو شاید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ ہم ایک نئے ان شخص جو عمران خان صاحب کے جو کیسز لڑتا تھا اس کو کس طرح سے چیئرمین ایکسیپٹ کرے. تو یہاں بھی وہی ایک جو نظریہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بیرسٹر گوہر کی باتوں کو مانے یا کسی اور کو مانے.
رانا صاحب نے دیکھیے جو بات کی ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا تو بات آگے بڑھ سکتی تھی، ملاقات ہو سکتی تھی. ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یار دیکھیں دیکھیں میاں دیکھیں دیکھیں میں بتاتا ہوں نا کہ کیا میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل جا کر ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ملاقات جیل میں جا کر کرنا ایک اور چیز ہے. لچک کا مظاہرہ کیا جاتا تو جواب ادھر سے بھی مثبت آتا. اور بہت پہلے جس دن مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا تھا اس دن ہماری ایک جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں ان سے بات ہوئی جو حکومت کے اتحادی بھی ہے، اتحاد میں شامل بھی ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بانی اور بانی کے درمیان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم اتحادی ہونے کے ناطے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ مجھے کسی حد تک رانا صاحب کی باتوں سے تصدیق نظر آتی ہے کہ جو آج انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ ہٹ درمی نہیں کی، کبھی ضد نہیں کی نیشنل ایشوز پہ. اور وہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی وہ جب عمران خان صاحب گرے تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ہاسپٹل گئے، پھر اس کے بعد اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب تو ان کے گھر بھی چلے گئے. تو وہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا، سنجیدگی، لیکن پی ٹی آئی سے کی طرف سے ضد اور انا کیوں ہے؟ دیکھیں ضد اور انا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب پارٹی کے اندر اتنے اختلافات اور گروپ بندی ہو چکی ہو تو پھر وہاں پہ کبھی بھی ایک چیز یونائٹڈ نہیں آتی سامنے. ایک اس کا محو مرکز کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ مرکز ہے کچھ نہیں. بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ اب پارٹی کے اندر اس طرح سے چیئرمین نہیں مانا جاتا، ورنہ وہ تو سینٹر آف دا ایکٹیویٹی، سینٹر آف دا پالیٹکس تو ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. عمران خان صاحب بے شک اپنا جیل کے اندر قید کاٹ رہے ہیں، وہ اپنے مقدمات کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن باہر تو ظاہر ہے اس وقت فیس تو بیرسٹر گوہر کا ہے. تو یہ باقی جتنے بھی میری نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کور کمیٹی میں بھی اس طرح سے نہیں ڈیل کرتے، ان کو کسی قانونی کمیٹی میں بھی اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے. ایون دو کہ جو مقدمات میں پیش ہونے والے وکلا ہیں وہ بھی ان کو اس طرح سے بریف نہیں کرتے کہ یار ہمیں اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. تو جب اس قسم کی حد تک پارٹی چلی جائے تو پھر وہاں سے آپ کبھی بھی سنجیدگی کی امید نہیں رکھ سکتے. میاں نواز شریف صاحب ہیں یا آپ دیکھیں باقی جو قیادت سیاسی آصف علی زرداری صاحب ہیں صدر مملکت، وہ بھی تو آخر کٹھے بیٹھے نا. ماضی میں ان کی کتنی سیاسی اختلافات تھے لیکن وہ آ کر کٹھے بیٹھے، ملک کے بھلائی کے لیے بیٹھے، کیونکہ وہاں چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی ہے میثاق وہ جمہوریت وہ ہوا، دیکھ لیں. اور اس کے بعد میثاق جب معیشت کی بات دونوں سیاسی میثاق جماعتوں معیشت کی نے بات کی. ہوئی، اس کے بعد جب بی بی شہید ہوئی تو نواز شریف جو ہے اسی وقت وہاں پہ ہاسپٹل میں گئے. بعد میں انہوں نے اپنی جو انتخابی مہم تھی وہ سسپینڈ کیے رکھی. یہ چیزیں دیکھیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا میچورٹی. جب آپ پالیٹکس میں بے شک آپ کا مخالف سیاسی جماعت ہے، آپ کا نظریہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن آپ بطور انسان تو آپ کسی کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہاں تو ہے ہی نہیں نا وہ چیز. وہ کہتے ہیں جی یہ کرپٹ، یہ چور، یہ فلانا، یہ ڈمکانا، ہم ٹھیک ہے. بس ضد کی جنگ ہے، ضد زد اور زد انا نے زد زد سارے. اور انا، زد اور انا کی جنگ ہے. وہ اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا پارٹی کے اندر موجود دھڑے بندی کی وجہ سے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جو ہے وہ پاور شو کرنے کا اعلان کیا. اب پاور شو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں نہیں کیا جا رہا، نہ اسلام آباد کی طرف کوئی رہی، بلکہ انہوں نے جو پنجاب اور کے پی کا بارڈر ہے وہاں پہ سوابی کے علاقے میں جو کے پی کی سائڈ ہے وہاں پہ کرنے کا اعلان کیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کے پی کی جو ان کی تنظیمی صورتحال ہے اس میں 2 دن بہت پہلے بڑا فرق تبدیلیاں ہے، آئی ہیں بہت فرق اور ہے. 2 متحارب جو دھڑے ہیں. یہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنید اکبر، عاطف خان یہ ان کا رائیول گروپ ہے. تو ظاہر سی بات ہے تنظیم جب احتجاج کرے گی یا پاور شو کرے گی تو وہ تنظیمی جو صدر ہے اس کا. تو کیا آپ کو یہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے؟ مجھے تو اس بات پہ بالکل ہنسی آ رہی ہے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پہلے ہی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں تو آپ کس طرح سے اپنا یہ اس قسم کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اس موقع پہ جب آپ اختلافات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اس میں تو آپ پارٹی کو فائدہ تو دیں گے نہیں، پارٹی کو الٹا آپ نقصان پہنچائیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اب 2 بار ان کو 26 نومبر والا 27 نومبر والا معاملہ اور سنجانی والا جو ان کا جلسہ تھا پاور شو، جس کو یہ خود دعویٰ کرتے ہیں تھا، وہ ان کا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا. اور ان کو پتا تھا کہ ظاہر ہے باقی شہریوں کے تحفظ کے لیے تو جو پولیس اور دیگر ادارے ہیں
وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح سے یہ نہیں کر سکتے. اب سوابی کے اندر 100 دفعہ کریں. اور دوسری جو آپ نے بات بہت اچھی کہی کہ اب چونکہ پارٹی کا صوبائی صدر چینج ہو چکا ہے اور آپ کا مخالف ہے پارٹی کے اندر، وہ کس طرح سے چاہے گا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب آئیں اور وہاں پہ آ کے سارا میلہ لوٹ لیں. اور سوابی کے اندر اب سوابی آپ کے صوبے کا حصہ ہے، شہر ہے، اور اس کے اندر پھر آپ ظاہر ہے ساری پروونشل ایڈمنسٹریشن آپ یوز کریں گے، آپ سارے پروونشل ریسورسز آپ وہاں پہ یوز کریں گے، تو اس میں بات ظاہر ہے آپ نے وہاں پہ کامیابی کا ہی دعویٰ کرنا ہے نا. لیکن دنیا اس طرح سے نہیں ہے. دنیا بھی ہر پہلو کو دیکھے گی کہ آیا اپنے ہی گھر کے اندر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر آپ نے جو مظاہرہ کیا ہے کیا وہ اس طرح سے کامیاب ہے؟ کیا 27 نومبر کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی کا غیور کارکن ہے جیسے میں کہتا ہوں، کیا وہ اس طرح سے آپ کا باہر آئے گا؟ میرے خیال میں نہیں آئے گا. حکومت یہ کہتی ہے کہ 2 دفعہ جو ہے نا جو مذاکرات چل رہے تھے یا صورتحال بہتر ہونے جا رہی تھی اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. ایک حوالہ دیا جاتا ہے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے لچک کا مظاہرہ دیا گیا اور ایک امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ ملاقات ہو جاتی. دوسرا جو ہے وہ 25 نومبر جب یہ کہا گیا کہ سنگجانی پہ آپ جو مرضی کر لے اور طے بھی چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد پر دعویٰ بولا گیا. تو کیا اب بھی کوئی صورتحال ایسی ہے کہ بہتری آ سکے؟ میں دیکھیں بطور ایک جرنلسٹ، بطور پاکستان کے شہری، اور چونکہ ہم بطور جرنلسٹ چیزوں کو بڑی قریب سے آبزرو کرتے ہیں، تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ تمام چیزوں کو، تمام صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. لیکن اب غیر سنجیدگی کی صورتحال میں اب بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی کہ یار ہم قانونی پلیٹ فارم کے اوپر جنگ لڑنے کی بجائے ہم اس کو سیاسی طور پر لڑیں. تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. لیکن آپ دو شو آپ کر چکے ہیں جسے آپ پاور شو کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ کے ناکام ہو چکے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ آ کر تیسرا جو ہے پاور شو اسلام آباد میں آ کر کریں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے کامیاب ہوگی. یہ بس ایک بھڑکے ہیں، ایک دعوے ہیں، ایک سٹیٹمنٹس ہیں پولیٹیکل، تاکہ وہ اس ساری چیز کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے. لیکن ایک صورتحال ہے کہ جب اب جمہوریت ہوتی ہے تو جمہوریت میں ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی جنگ نہیں. اختلاف رائے آپ کا ضرور ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا مد مقابل ہوتا ہے، جو آپ کا سیاسی حریف ہوتا ہے، اس کی بات آپ کو سننا پڑتی ہے. اگر آپ کچھ مطالبات رکھتے ہیں تو ان کے جواب کا انتظار بھی کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی نے غلطی یہ کی کہ وہاں پہ جو حکومت کی طرف سے جواب آنا تھا تحریری طور پر وہ لینے کی بجائے مذاکرات کا بائیکاٹ کرنے میں جلدی کی. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جواب کا انتظار کیا جاتا، اور حکومتی کمیٹی نے بھی آج کہا کہ بہت ساری جو مسائل تھے ان کا حل نکالا جا سکتا تھا، لیکن حکومتی کمیٹی بھی اور جو اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں وہ پر امید ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ نکلے گا اور دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے. اللہ کرے کہ حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات جاری تھے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں، کیونکہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے بھی اس وقت جو چیلنجز درپیش ہے پاکستان کو، ان سے نکالنے کے لیے مذاکرات اور تمام سیاسی جماعتوں کا، قوتوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا لازمی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ مذاکرات بھی بحال ہوں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.